सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 12 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। पुलिस लाइंस में जिस किसी को पता चलता था कि मुझे पुलिस के इस खास शोबे में भर्ती किया गया है तो वो मेरे पास आकर मुझे कोई अजीब चीज समझकर देखता था। कोई उसे स्पेशल ब्रांच कहता, कोई सीआईडी, कोई सीआईए और ज्यादातर उसे खुफिया पुलिस कहते थे। जो एक आम इस्तेलाह है, जो भी मिलता बात इन सवालों से शुरू करता। कहाँ के रहने वाले हो? मुसलमान हो? नाम क्या है? जात? बाप का नाम? जिंदा है? कितना पढ़े हो? किसकी सिफारिश से भर्ती हुए हो? अगर तुम इस ब्रांच में कामयाब हो गए, एक मुसलमान हेड कांस्टेबल ने कहा, अगर अंग्रेज अफसरों को तुमने कुछ करके दिखा दिया तो सरकार तुम्हें नहरी जमीन के मुरब्बे देगी, तुम्हारी 7 पुश्तें ऐश करेंगी। मैं तो अभी सोचने भी ना पाया था कि मेरी किस्मत अच्छी है या बुरी। अलबत्ता इसे अपनी खुशकिस्मती समझता था कि मैं डाकुओं का साथी होने के जुर्म की सजा से बच गया था और मेरी गुलू खलासी बड़ी जल्दी हो गई थी। मैं अभी इस सवाल का भी जवाब नहीं दे सकता था कि मैंने पुलिस में भर्ती होने का फैसला क्यों किया है। अच्छा किया है या बुरा किया है। फिर एक और शख्स मुझसे मिलने, बल्कि मुझे देखने आया, जो चंद कदम दूर से मुझे देखकर रुक गया। उसके चेहरे पर हैरत का तासुर आ गया। मैं भी उसे देखकर चौंका और उठ खड़ा हुआ। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की तरफ बढ़े। उसके बाजू फैलते गए, फिर मैं उसके बाजुओं में जकड़ा गया। सिकंदर, उसने मुझे दोनों कंधों से पकड़कर पीछे हटा के कहा, यार, यकीन नहीं आता ये तुम हो। तुम यहां तक किस तरह पहुंचे? मैं पिछले महीने छुट्टी काट कर आया हूं, पता चला कि तुम घर से भाग गए हो। यार, बहुत अफसोस है, तुम्हारे वालिद साहब फौत हो गए हैं। और वो, क्या कहूँ सिकंदर, जो वो तुम्हारी सुतेली माँ बना दी गई थी, शहनाज नाम था ना, वो सुना है पहले ही किसी के साथ भाग गई थी। उस शख्स का नाम अयूब था। उम्र में मुझसे 7-8 साल बड़ा था। मेरे शहर का रहने वाला था। मोहल्ला एक ही था, लेकिन हमारे घर जरा दूर दूर थे। जिंदा दिल आदमी था। मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था जब वो पुलिस में डायरेक्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गया था, और अब वो सब इंस्पेक्टर था। मुझे याद है कि मेरे बाप ने शहनाज के साथ शादी कर ली थी जब अयूब छुट्टी पर आया था, और मुझे यह भी याद है कि मैंने उसे 2 बार शहनाज के घर से निकलते देखा था। मुझे ये भी याद है कि एक रोज मैं अपने घर को आते हुए शहनाज के घर वाली गली से गुजरा तो अयूब शहनाज के घर में दाखिल हो रहा था। मैं अपने घर आया तो मेरे पीछे पीछे शीदू दाई आ गई। उसने शहनाज से कुछ कहा। सिकंदर, शहनाज ने मुझे कहा, मेरी अम्मी को जरा सी तकलीफ सी हो गई है, शीदो बुलाने आई है, मैं जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। और वो शीदो के साथ निकल गई। अब अपने घर से इतनी दूर पुलिस लाइंस में अयूब से मुलाकात हुई तो मुझे वो दिन याद आए। ये समझने में जरा सी भी देर ना लगी कि अयूब शहनाज की खातिर उसके घर जाया करता था, और उनके ताल्लुकात में जो शरीफाना हो ही नहीं सकते थे, शहनाज की माँ भी शामिल थी। अयूब अब सब इंस्पेक्टर था और पुलिस लाइंस में अलग कमरे में रहता था। वो मुझे अपने कमरे में ले गया और पूछा कि मैं घर से भागकर कहाँ चला गया था और मैंने ये 3-4 साल कहाँ गुजारे, और मुझे पुलिस की इस ब्रांच में किस तरह भर्ती किया गया। उसने बड़ी हैरत से एक ही बार इतने सारे सवाल कर डाले। मैंने बड़े तहम्मुल और इत्मीनान से एक झूठी कहानी घड़कर उसे सुना दी। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे दिल में अयूब के खिलाफ नाराजगी या नापसंदीदगी नहीं थी, बल्कि उसे वहां देखकर मुझे खुशी हुई कि अपने शहर का एक आदमी मिल गया है। आप छुट्टी गए थे? मैंने अयूब से पूछा। शहनाज से आप मिले थे? अब तक वापस आ चुकी होगी। नहीं, अयूब ने जवाब दिया, वो वापस आने के लिए नहीं गई थी। एक अफवाह ये भी मशहूर हुई थी कि उसकी मां ने किसी सेठ या नवाब से अच्छी खासी रकम लेकर शहनाज को उसके हवाले कर दिया था। सिकंदर, मुझे अब तक अफसोस है कि तुम्हारे वालिद साहब जैसे मुअज्जिज आदमी ने उसके साथ शादी कर ली थी। जैसी माँ थी वैसी बेटी निकली। मैंने कहा, दोनों बदकार हैं। तुम्हें एक बात बताऊं सिकंदर, अयूब ने कहा, शहनाज बदकार नहीं थी।
میرا مطلب ہے کہ وہ ایسی بدکار نہیں تھی جو اسے روپے پیسے کی جھلک دکھاتا یا جو آدمی اسے پسند آتا وہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتی۔ وہ تو آدمیوں پر اپنا جادو کر کے انہیں نچا دیتی تھی، کسی خاص آدمی کی دوستی قبول کرتی تھی۔ بہت چالاک اور مکار عورت ہے۔ وہ چھوٹا موٹا جرم کرنے والی عورت نہیں۔ وہ چاہے کہیں بھی ہوئی اپنی استادی دکھا رہی ہوگی۔ تم اسے جانتے نہیں تھے سکندر۔ اس نے تمہارا گھر اجاڑ دیا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ اگر جرائم پیشہ لوگوں میں چلی جائے تو پولیس کو چکر میں ڈال دے۔ اس نے مجھے شہناز کے متعلق چند اور باتیں بتائیں۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ شہناز کے متعلق صرف یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ اس کا چال چلن خراب تھا، وہ بڑی ماہر جرائم پیشہ تھی۔ اللہ کو یہی منظور تھا سکندر، ایوب نے کہا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ تم اب اپنی زندگی اور اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کرو۔ تمہیں ایسی نوکری مل گئی ہے جس میں محنت اور خطرے تو بہت ہیں، لیکن ترقی اور انعام و اکرام کے مواقع بھی بہت ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ تم جاسوس اور سراغ رساں ہوگے۔ ٹریننگ پوری توجہ سے کرنا۔ یہ جاسوسی اور سراغ رسانی کیسی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ ہر قسم کی جاسوسی، ایوب نے کہا۔ کبھی تم بھیس بدل کر ڈاکوؤں کی دنیا میں پھر رہے ہوگے، اور کبھی سوسائٹی کا بڑا معزز آدمی بن کر تم بڑے لوگوں کی محفلوں اور ضیافتوں میں جاؤ گے۔ ایک روز تم نواب اور اگلے روز بھکاری بنے ہوئے ہوگے۔ ٹریننگ میں تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم دنیا میں اکیلے رہ گئے ہو۔ اگر مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھ لو تو مجھے خوشی ہوگی۔ اللہ نہ کرے کبھی کوئی مشکل آ پڑی تو مجھے اطلاع دینا، میں پہنچوں گا۔ مجھے سروس کے متعلق کچھ بتائیں، میں نے کہا۔ اپنے کام میں دلچسپی لینا، ایوب نے کہا۔ دیانت دار رہنا، بری عادتوں اور عیاشی میں نہ پڑ جانا۔ ایوب نے مجھے نصیحتیں بھی کیں اور مجھے یقین دلایا کہ وہ میرا بڑا بھائی بن کر دکھائے گا۔ ٹریننگ بڑی سخت تھی۔ پہلے 2 مہینے تو انہوں نے ہمیں جانور بنائے رکھا۔ ہم 8 نوجوان تھے، 3 مسلمان، 3 عیسائی اور 2 ہندو۔ صبح کاذب کے وقت جگا لیتے تھے، دوڑاتے ہوئے جنگل میں لے جاتے، کبھی کپڑوں سمیت غلیظ پانی میں سے اور کبھی کیچڑ میں سے گزارتے، پہاڑیوں پر اور درختوں پر چڑھاتے، بلندی سے چھلانگے لگواتے، سیدھی دیواروں پر چڑھاتے، اور اس طرح انہوں نے ہمیں بندر بنا دیا۔ ٹریننگ کے متعدد مرحلے تھے، ہر مرحلہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ٹریننگ پورے 1 سال کی تھی۔ اس میں ہمیں اداکاری سکھائی گئی، ہمارے ذہنوں سے مذہب اور جذبات نکال دیے گئے، ہماری برین واشنگ کی گئی، ہمارے دلوں سے مسجد، مندر، گرجے اور دیگر عبادت گاہوں کا احترام نکال دیا گیا۔ ہمیں جسمانی اور ذہنی لحاظ سے چست اور ہر دم تیار بنا دیا گیا۔ ہمیں ذہن نشین کروایا گیا کہ ہماری زد میں اپنا سگا باپ اور بھائی بھی آ جائے تو ہم اسے اپنا دشمن سمجھے۔ ہمارے دلوں میں صرف ایک چیز کا احترام رہنے دیا گیا، یہ تھا تاج برطانیہ، یعنی انگریزوں کی بادشاہی۔ ہمیں اسی بادشاہی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا تھا۔ میں اپنے متعلق بتانا ضروری سمجھتا ہوں، میں نوجوانی کی اس عمر میں جسمانی لحاظ سے طاقتور ہو سکتا تھا، دماغی لحاظ سے میں اتنا تیز نہیں ہو سکتا تھا جتنا میں ہو گیا تھا۔ یہ اللہ کی دین تھی۔ میرے اندر شاید ایک حس فالتو تھی جسے چھٹی حس کہتے ہیں۔ مجھ میں ایک وصف یہ بھی قدرتی طور پر پیدا ہو گیا تھا کہ جس قسم کے بھی حالات مجھے گھیر لیتے یا جس صورتحال میں بھی مجھے پھینک دیا جاتا تھا، میں انہی حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا تھا۔ مجھے کوئی زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی۔ کیا یہ کمزوری تھی کہ میں ہر رنگ میں رنگا جاتا تھا، اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیتا تھا؟ کیا میں ہتھیار ڈال دیتا تھا؟ میں ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ مجھ میں کوئی ایسی خوبی یا کوئی خاص بات ضرور تھی جو مجھے تو نظر نہیں آئی تھی۔ میرے افسر دیکھ لیتے تھے اور مجھے زیادہ توجہ دیتے تھے۔ میں اپنے متعلق یہی کچھ جانتا تھا کہ میں بڑا خوبصورت جوان تھا، میرا چہرہ، میرا رنگ اور میرا جسم بہت خوبصورت تھا، لیکن اپنی طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ دوسرے مجھے اپنی توجہ کا مرکز بنا لیتے تھے۔ میں ٹریننگ کے دوران افسروں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ آخر ٹریننگ بھی ختم ہو گئی۔ میں اپنے آپ میں ایسی تبدیلی محسوس کر رہا تھا جیسے میں نے دوسرا جنم لیا ہو۔ میرا جسم پہلے سے زیادہ پھرتیلا اور دماغ اور تیز ہو گیا تھا، اور کچھ کرنے یا کچھ کر گزرنے کو جی چاہتا تھا۔ ایک انگریز ایس پی نے ہمیں لیکچر دیا۔ ہندوستان تمہارا اپنا ملک ہے اور شہنشاہ برطانیہ اس ملک کا محافظ ہے۔
ہم تمہیں تنخواہ دیتے ہیں، روٹی اور کپڑا دیتے ہیں، تاج برطانیہ کے وفاداروں کو ہم انعام دیتے ہیں۔ ہم نے تمہیں جو ٹریننگ دی ہے یہ تمہارے اپنے ملک کے کام آئے گی۔ تم اپنے دشمنوں سے اپنے ملک کو بچاؤ گے۔ تمہارے ملک کے دشمن تمہارے ملک میں موجود ہیں۔ تم سنتے رہتے ہو کہ دہشت گردوں کے گروہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ ریل گاڑیوں کو تباہ کرنے کے لیے ریلوے لائن میں بم رکھ دیتے ہیں، سرکاری عمارتوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اعلیٰ انگریز افسروں کو قتل کرنے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ تم خود سوچو کہ اس ملک کا انتظام چلانے والے انگریز افسروں میں سے ایک بھی مارا جائے تو تمہارے ملک کو بہت نقصان پہنچے گا۔ ان دہشت گردوں اور تخریب کاروں میں مسلمان بھی ہیں، ہندو اور سکھ بھی ہیں۔ ان میں جو سکھ ہیں وہ روس سے تخریب کاری اور تباہ کاری کی ٹریننگ لے کر آئے ہیں۔ یاد رکھو، تمہارا کوئی مذہب نہیں، ہندوستان کی سلامتی اور شہنشاہ برطانیہ کے ساتھ وفاداری تمہارا عقیدہ ہے۔ یہ لوگ دراصل ڈاکو اور لٹیرے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ ہندوستان کو برطانیہ کی غلامی سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں اور ان کی بیٹیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ ان دہشت گردوں کے علاوہ ڈاکوؤں اور راہزنوں کے گروہ ہیں جنہوں نے مسافروں کا چلنا پھرنا حرام کر رکھا ہے۔ وہ لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالتے ہیں، تم خود جانتے ہو کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ دہشت گرد ہوں یا ڈاکو، یہ پکڑے نہیں جاتے، ان کے ٹھکانوں اور اڈوں کا سراغ نہیں ملتا۔ کسی ڈاکو کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس وہاں چھاپا مارتی ہے تو ڈاکو وہاں نہیں ہوتا، گاؤں کے لوگ اسے پہلے ہی خبردار کر کے بھگا دیتے ہیں۔ ان دہشت گردوں، تخریب کاروں اور ڈاکوؤں کو تم پکڑو گے؟ اس کام کے لیے تمہیں خود ڈاکو اور دہشت گرد بننا پڑے گا۔ تمہیں بھیس بدلنے پڑیں گے اور تمہیں اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑے گی۔ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم جب سروس پوری کر کے نکلو گے تو تم 100 ایکڑ اور اس سے بھی زیادہ زرخیز زمین کے مالک ہوگے۔ شہنشاہ برطانیہ تمہیں زمین انعام میں دیں گے۔ اس ملک میں کہیں جعلی نوٹ بن رہے ہیں اور کہیں بم بن رہے ہیں، اسلحہ بھی بن رہا ہے، ان مجرموں کا بھی سراغ نہیں ملتا، انہیں بھی پکڑنا تمہارے فرائض میں شامل ہے۔ اس انگریز ایس پی کا لیکچر بہت لمبا تھا، وہ اردو ہماری طرح روانی سے بولتا تھا۔ 1 سال میں ہمیں ذہنی طور پر شہنشاہ برطانیہ کا غلام بنا لیا گیا تھا۔ آج جب ان لمحوں کا قافلہ دور، بہت دور، افق پر متحرک دھبوں کی طرح نظر آ رہا ہے، اور میرے اور اس کے درمیان آدھی صدی سے زیادہ عرصہ حائل ہو گیا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ انگریز اپنے قانون کا احترام اپنے مذہب جیسا کرتے تھے۔ وہ قانون توڑنے والوں کا وجود برداشت نہیں کرتے تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ ہندوستانی رعایا کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن اسی رعایا میں سے کسی پر کسی مجرم کی زد پڑتی تھی تو انگریزوں کی پولیس بڑی تیزی سے حرکت میں آتی اور مجرم کو سزا دے کر دم لیتی تھی۔ انگریزوں میں شاید یہی خوبی تھی کہ انہوں نے صرف ہندوستان کو ہی نہیں، کئی اور ملکوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ ہم آزاد ہوئے اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قانون کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا سیکھا اور قانون شکنی پر ملک کی سیاست کی بنیاد رکھی۔ کیا ہم سب قانون کی توہین کے سزا نہیں بھگت رہے؟ میں سیاست دان نہیں، میں فلسفی بھی نہیں، میں عالم اور فاضل بھی نہیں۔ میرے پاس تو تجربہ ہے، میں نے حالات، واقعات اور انسانوں کو پڑھا ہے، اور یہی میرا علم ہے، میں یہی پیش کر رہا ہوں۔ یہ تصویریں ہیں جو آپ کو دکھا رہا ہوں۔ لیکچر کے بعد ایس پی مجھے اور میرے ایک مسلمان ساتھی سلطان احمد کو اپنے دفتر میں لے گیا اور کرسیوں پر بٹھایا۔ آپ ضرور سوچیں گے کہ میں نے کرسیوں کا ذکر کیوں کیا ہے۔ اگر میں کہتا کہ اپنے دفتر میں بٹھایا تو یہی کافی تھا۔ میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں۔ انگریزوں کے دور حکومت میں کسی ہندوستانی کا کسی انگریز افسر کے سامنے کرسی پر بیٹھنا بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ انگریز افسر اپنی برابری میں کرسی پر صرف اس ہندوستانی کو بٹھاتے تھے جسے وہ اتنے بڑے اعزاز کے قابل سمجھتے تھے۔ مجھے اور سلطان احمد کو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کا عہدہ دیا گیا تھا، لیکن ہم نے پولیس کی وردی نہیں پہننی تھی۔ یہ عہدہ تنخواہ کی خاطر دیا گیا تھا۔ تنخواہ کے علاوہ ہمارے جو الاؤنس مقرر کیے گئے تھے وہ تنخواہ جتنے ہی تھے۔ اس طرح میری تنخواہ اے ایس آئی کی تنخواہ سے دگنی تھی۔ سکندر، ایس پی نے کہا، ہم نے ابھی ابھی ٹریننگ ختم کی ہے اور میں تمہیں ایک ایسا کام دے رہا ہوں جس کے لیے تجربہ چاہیے۔ تم نا تجربہ کار ہو پھر بھی میں تمہیں یہ کام دے رہا ہوں۔ تجربہ اسی طرح حاصل ہوگا، مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام کر لو گے۔ آپ
کام بتائیں صاحب بہادر، میں نے کہا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کر لوں گا۔ تم اکیلے نہیں ہوگے، ایس پی نے کہا۔ سلطان احمد تمہارے ساتھ ہوگا۔ دو ڈاکوؤں کے گروہ توڑنے ہیں، ایک گروہ مالوا کا ہے اور دوسرا تاجہ کا۔ تاجہ تو اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مارا جا چکا ہے صاحب بہادر، میں نے کہا۔ 1 سال ہو گیا ہے میں ان کے ساتھ تھا۔ مجھے معلوم ہے، ایس پی نے کہا۔ تم تاجہ کے ٹھکانے پر پکڑے گئے تھے، ڈی ایس پی کلارک نے تمہیں سزا سے بچایا اور تمہاری سفارش کی تھی کہ تمہیں اسپیشل برانچ میں بھرتی کر لیا جائے۔ تاجہ مارا گیا تھا لیکن اس کا گروہ نہیں ٹوٹا تھا۔ اس کے ایک ساتھی خادم شاہ عرف خادہ نے ایک ہی مہینے بعد پھر گروہ کو اکٹھا کر لیا تھا اور یہ گروہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے۔ کیا تم خادہ کو جانتے ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں صاحب بہادر، میں نے جواب دیا۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ میں تاجے کی اجازت سے اپنے شہر شہناز کو اغوا کرنے لانے گیا تھا، تو تاجے نے اپنے 2 آدمی میرے ساتھ بھیجے تھے۔ ان میں ایک خادہ تھا۔ شہناز نہ ملی تو میں شہناز کی ماں کے گھر گیا تھا، میرے ساتھ خادہ اور ایک اور آدمی تھا۔ کیا تم ان لوگوں کے ساتھ کسی واردات میں شریک ہوئے تھے؟ ایس پی نے پوچھا۔ نہیں صاحب بہادر، میں نے جواب دیا۔ میں خود ایک واردات کرنے گیا تھا اور تاجے نے خادہ اور ایک اور آدمی کو ساتھ بھیجا تھا، لیکن میرا کام واردات کے بغیر ہی ہو گیا تھا۔ میں نے لڑکی بن کر ریل گاڑی میں سفر کیا تھا اور مسافر عورتیں مجھے پٹھان لڑکی سمجھتی رہی تھیں۔ لیکن اب تم لڑکی نہیں بن سکتے، ایس پی نے کہا۔ تمہارا چہرہ ایک روبدار مرد کا چہرہ بن چکا ہے۔ خادہ تاجے سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ 1 سال میں خادہ کا گروہ 25 سنگین وارداتیں کر چکا ہے۔ ان میں 5 وارداتوں میں قتل بھی شامل ہے۔ دوسرا گروہ مالوا کا ہے۔ کیا تم مالوا کو جانتے ہو؟ میں اس کا قیدی رہ چکا ہوں، میں نے جواب دیا، لیکن میں فرار ہو گیا تھا۔ میں تاجے کے ٹھکانے پر پہنچ گیا تو مالوا کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی۔ میں اس کے ٹھکانے پر گیا تھا۔ وہ اب تمہیں وہاں نہیں ملے گا، ایس پی نے کہا۔ اور خادہ بھی وہ ٹھکانہ چھوڑ گیا تھا جہاں تاجہ مارا گیا تھا، لیکن دونوں کہیں دور نہیں گئے۔ صاحب بہادر، میرے ساتھی سلطان احمد نے کہا۔ گستاخی معاف، کیا پولیس انہیں گرفتار نہیں کر سکتی؟ کیا پولیس کے مخبر انہیں گرفتار نہیں کروا سکتے؟ اگر آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں تو ہم اس میں پورے اتریں گے۔ میں اپنے تجربے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ عام پولیس کو ان کی گرفتاری کے لیے جنگل میں تم شیر کا شکار آسانی سے کھیل سکتے ہو، ایس پی نے مسکرا کر کہا، کیونکہ یہ بڑا درندہ ہے، تم اسے دور سے دیکھ سکتے ہو اور وہ تمہارے سامنے آ جاتا ہے، لیکن جنگل میں تم ایک چوہے کو نہیں مار سکتے کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ فوراً غائب ہو جاتا ہے۔ تم نے بڑے ڈاکو سنے ہوں گے، ان کے گروہوں میں 100 اور بعض میں اس سے بھی زیادہ آدمی ہوتے ہیں۔ انہیں ہم نے ختم کر دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو چھپا تو لیتے تھے لیکن پولیس کو پتہ چل جاتا تھا۔ پولیس جاتی تھی تو ڈاکو باقاعدہ مقابلہ کرتے تھے اور کسی نہ کسی مقابلے میں زخمی ہو کر پکڑے جاتے یا مارے جاتے تھے۔ مالوا، تاجا اور خادہ جیسے ڈاکوؤں اور راہزنوں کے گروہوں میں 10-10، 12-12 آدمی ہیں۔ یہ چوہوں کی طرح چھپ جاتے ہیں، جس گاؤں میں قیام کرتے ہیں وہاں کے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، پولیس کے مخبر بھی پولیس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ تو میں نے تاجا کے ساتھ رہ کر دیکھا ہے صاحب بہادر، میں نے کہا۔ نمبردار ان کی بہت مدد کرتے ہیں۔ اب ان دونوں گروہوں کو توڑنا بہت ضروری ہو گیا ہے، ایس پی نے کہا۔ دونوں کی وارداتیں شہروں تک آ گئی ہیں۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ خادہ دہشت گردوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر مالوا اور خادہ زندہ گرفتار ہو جاتے تو اچھا ہے، اگر انہیں ہلاک کر دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن تم دونوں انہیں گرفتار بھی نہیں کر سکتے، ہلاک بھی نہیں کر سکتے۔ تم بتاؤ کیا کرو گے؟ تمہیں ٹریننگ تو دی جا چکی ہے۔ کسی طرح انہیں پھندے میں لائیں گے، میں نے کہا۔ پولیس کو ہم پہلے اطلاع دے دیں گے۔ اگر وہ ہمارے پھندے میں آ گئے، سلطان احمد نے کہا، تو ہم پولیس کو بہت وقت پہلے اطلاع دیں گے۔ صاحب بہادر، ان دونوں کے ٹھکانے الگ الگ بتائے جا رہے ہیں، دونوں پر الگ الگ کام کرنا پڑے گا۔ یہ خطرہ بھی ہے کہ ایک کو ہم نے پھانس لیا تو دوسرا ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ تمہیں دونوں کے گروہ توڑنے کا کام دیا جا رہا ہے، ایس پی نے کہا۔ تم آج سے ہی یہ کام شروع کر دو۔ ڈی ایس پی کلارک اسی علاقے کا ڈی ایس پی ہے جس علاقے میں وہ تاجہ کے موت کے وقت موجود تھا۔ وہ شہر میں ہوگا، اس کے ساتھ تمہارا رابطہ رہے گا۔ تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت پڑے گی وہ تمہیں ادھر سے ملیں گے اور جیسی مدد چاہو گے مل جائے گی۔ ایس پی نے ہمیں کچھ ہدایات دیں، کچھ طریقے بتائے۔
خطروں سے آگاہ کیا اور سلطان احمد کو باہر بھیج دیا۔ میں اس کے پاس اکیلا رہ گیا۔ سکندر، ایس پی نے کہا، ڈی ایس پی کلارک نے مجھے تمہاری ساری کہانی سنائی تھی۔ تم ڈاکو بننا چاہتے تھے، بلکہ بن گئے تھے۔ میں نے تمہاری ذہانت کو بہت غور سے دیکھا ہے۔ ذہانت اور عقل جو تم میں ہے وہ ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ تم نے اس غیر معمولی عقل کا استعمال غلط شروع کر دیا تھا، اب اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ تم میں ڈاکو اور ٹھگ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر تم اس راستے پر چل پڑے تو تم امیر علی ٹھگ اور سلطانہ ڈاکو سے زیادہ شہرت حاصل کرو گے۔ لیکن سکندر، تمہاری ساری زندگی جنگلوں میں گزرے گی۔ آخر تم اپنے کسی ساتھی کے ہاتھوں یا پولیس یا فوج کی گولی سے مارے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر پھانسی پاؤ گے۔ صاحب بہادر، میں نے کہا، آپ نے مجھے جو فرض سونپا ہے اس کے ساتھ وفاداری کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں صرف اس فرض کی بات نہیں کر رہا، ایس پی نے کہا، میں تمہارے مستقبل کی بہتری کی بات کر رہا ہوں۔ تم ڈاکو نہیں بنو گے، بلکہ ڈاکوؤں کو ختم کرو گے۔ تم گناہ نہیں کرو گے، تم گناہ گاروں کو ختم کرو گے۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ ان جرائم پیشہ لوگوں کی دنیا میں بڑے حسین پھندے ہیں، انہیں پھندے میں لاتے لاتے خود کسی پھندے میں نہ پھنس جانا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، انگریز افسر اپنے ہندوستانی ماتحتوں سے اس طرح دوستانہ باتیں نہیں کیا کرتے تھے جس طرح یہ انگریز ایس پی میرے ساتھ کر رہا تھا۔ وہ مختصراً الفاظ میں حکم دیا کرتے تھے اور ہندوستانیوں کو اپنے فرعونوں جیسے لہجے اور انداز میں احساس دلایا کرتے تھے کہ وہ غلام اور انگریز ان کے آقا ہیں۔ وہ ہندوستانیوں کو اس ذہنی مقام پر لے آئے تھے جہاں ہندوستانی ان کی خوشنودی حاصل کرنے کو اپنا مذہب سمجھ بیٹھے تھے۔ ہندوستانی افسر تاجر اور جاگیردار جو کسی کے محتاج اور دستے نگر نہیں تھے، انگریزوں کی خوشامد اس طرح کرتے تھے کہ جیسے جوتا چاٹنا کہتے ہیں۔ ایک انگریز، اور وہ بھی پولیس کا ایس پی، فرعونوں سے کم نہیں ہو سکتا، لیکن وہ میرے ساتھ مشفق دوست کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ اسے میرے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی، نہ اسے میرے مستقبل کا غم تھا۔ میں اس کی شفقت کی دو وجوہات سمجھتا تھا۔ ایک یہ کہ اس نے مجھے اور سلطان کو جو مہم دی تھی وہ بہت دشوار تھی اور اس میں خطرے زیادہ تھے۔ ایس پی مجھ میں جذبہ پیدا کر رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اس پر میری وہ خفیہ طاقت اثر انداز ہو رہی تھی جو مجھے مختلف آدمیوں نے بتایا تھا کہ مجھ میں ہے۔ تاجے کے والد خواجہ صاحب موسیقار نے میری اس طاقت کا یا میری شخصیت کے اس پر اصرار اثر کا مجھے خاص طور پر احساس دلایا تھا۔ انہوں نے مجھے عورت کے حسن و جوانی سے اور گناہوں سے بچے رہنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے اپنی اس طاقت کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا اور میں گلشن آرا کے حسن و جوانی سے اندھا ہو گیا تھا۔ وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ گناہ کی لذت سے بھی محروم رہا اور اپنی پر اثر اور پر اصرار طاقت بھی کھو بیٹھا۔ پھر بھی مجھ میں کچھ نہ کچھ اثر باقی رہا تھا۔ یہ اسی کا اثر تھا کہ جو خوف مجھ پر طاری ہونے لگا تھا وہ جلدی ختم ہو گیا تھا اور مجھ میں دلیری اور جرت ایک بار پھر پیدا ہو گئی تھی۔ اتنا تو میں خود محسوس کرتا تھا کہ میری آنکھوں میں کوئی اثر تھا۔ میں آئینے میں اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا تھا تو میں اپنے آپ سے کہتا تھا کہ ان آنکھوں میں کوئی بات ہے جو ہر کسی کی آنکھوں میں نہیں ہوتی۔ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ میں جب ایس پی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا تو اس کی آنکھیں، جن کا رنگ شفاف آسمان کی طرح نیلا تھا، بے چین ہو جاتی تھیں، جیسے میری آنکھوں کا سامنا نہ کر سکتی ہوں۔ آقا کی آنکھیں اپنے غلام کی آنکھوں سے بچنے کی کوشش کرتی تھیں۔ ٹریننگ سے فارغ ہونے والے ہم 8 جوان تھے۔ مجھے اور سلطان احمد کو ایس پی نے اس کام کے لیے روک لیا تھا، باقی 6 کو کہیں اور بھیج دیا گیا تھا۔ ایس پی نے دوسرے دن ہمیں ڈی ایس پی کلارک کے ہیڈ کوارٹر کو روانہ کر دیا۔ وہاں تک ریل گاڑی کا 4.5 گھنٹوں کا سفر تھا۔ کلارک کو پہلے ہی معلوم تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ ہمارے مشن کی تفصیلات سے بھی وہ آگاہ تھا۔ اس نے ہماری رہائش کا ایسا بندوبست کیا کہ پولیس والوں کو بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا تعلق پولیس کے محکمے کے ساتھ ہے۔ فوراً ہی مشن پر روانگی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ یہ تیاریاں اس قسم کی نہیں تھیں کہ ہم نے سامان باندھنا تھا۔ ان تیاریوں میں ایک اسکیم کی تیاری شامل تھی کہ میں اور سلطان کھادے اور مالوے تک رسائی کس طرح حاصل کریں گے۔ میں نے کلارک کو بتا دیا تھا کہ مجھے کیا سہولت حاصل ہے۔ اس اسکیم کا اہم اور خطرناک کام میرے ذمہ تھا۔ سلطان کا اس اسکیم میں کچھ اور دل تھا۔
اس اسکیم میں 5-6 دیہاتی بھی شامل تھے جن کے گاؤں اسی علاقے میں تھے۔ مجھے اور سلطان کو ان سے ملوایا گیا۔ سلطان ان دیہاتیوں کے ساتھ شام کے بعد چلا گیا۔ میں الصبح پہلی لاری سے نوابزادہ حمید اللہ خان کی جاگیر کو روانہ ہو گیا۔ میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ حمید اللہ خان اس نواب کا بیٹا تھا جس کے محل میں مجھے رقاص بنایا گیا تھا، اور تاجے کے والد خواجہ صاحب میرے استاد تھے۔ نواب نے اپنے اس بیٹے کو اپنی ریاست سے بہت دور ایک وسیع و عریض جاگیر دے رکھی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ ریاست کی وراثت سے نظریں ہٹا لے۔ نوابزادہ حمید اللہ خان کا دوستانہ تاجے کے ساتھ تھا۔ میں اس جاگیر پر جا چکا تھا۔ حمید اللہ خان مجھے چاہتا تھا۔ اس نے تاجے جیسے ڈاکوؤں کو اپنا اس حد تک دوست بنا رکھا تھا کہ ان کا مال اپنے ہاں چھپا لیتا اور یہ مال وہاں سے ادھر ادھر ہو جاتا۔ حمید اللہ خان کی جاگیر بھی ایک ریاست ہی تھی۔ اس نے وہاں چھوٹا سا ایک محل بنا رکھا تھا۔ اس کے ارد گرد گھنے سایہ دار درخت تھے اور وسیع باغ تھا۔ ہرے فصل کا سمندر دور دور تک چلا گیا تھا۔ محل سے تھوڑی ہی دور کچھ علاقہ ٹیلوں، گھاٹیوں اور چٹانوں کا تھا۔ یہ بھی سبزہ زار تھا۔ ایک راستہ اس میں سے گزر کر محل تک جاتا تھا۔ میں جاگیر تک پہنچ گیا اور اس راستے سے گیا۔ میں حمید اللہ خان سے ملنے جا رہا تھا۔ وہ جگہ بہت دل نشین تھی۔ وہاں درختوں کے جھنڈ تھے، سرسبز گھاس تھی اور پھولدار پودے بھی تھے۔ ٹیلوں اور چٹانوں کے درمیان بارشوں کے پانی نے جمع ہو کر جھیل کی شکل اختیار کر رکھی تھی۔ اس میں آبی گھاس اور کنول کے پھول تھے۔ جھیل کے ارد گرد درخت تھے۔ سکندر، جھیل کے قریب سے گزرتے مجھے کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ آواز کچھ دور سے آئی تھی۔ میں حیران سا ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہاں مجھے جاننے والی کون ہو سکتی تھی؟ پھر مجھے عورت کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ اس جگہ کا حسن مجھے پر اسرار محسوس ہونے لگا۔ یہ کوئی زندہ عورت یا کوئی انسان نہیں ہو سکتی تھی۔ تم سکندر ہی ہو نا؟ آواز پھر آئی۔ اب آواز قریب سے آئی تھی۔ میں نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ شہناز تھی جو بڑی تیز تیز میری طرف آ رہی تھی۔ اس جگہ شہناز؟ یہ شہناز کی بدرو ہی ہو سکتی تھی۔ میں فیصلہ نہ کر سکا کہ مجھے ڈرنا چاہیے یا آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ میں ابھی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ میں اس کے بازوؤں میں جکڑا گیا، اور اس کی سانسیں بھی جو دھونکنی کی طرح چل رہی تھیں میرے گالوں سے ٹکرانے لگیں۔ وہ مجھ تک اتنی تیز چلتی آئی تھی کہ ہانپ رہی تھی۔ اس کے سینے کے اتار چڑھاؤ کو میں شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ میرا قد بہت اونچا تو نہیں تھا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ 6 فٹ سے صرف 2 انچ کم تھا۔ اس دور میں عورتوں کے قد آج کی طرح چھوٹے چھوٹے نہیں ہوا کرتے تھے۔ لمبوترا قد اور چھریرا بدن عورت میں دلکشی پیدا کرتا تھا۔ شہناز کا قد اور بدن ایسا ہی تھا، اور اس کے چہرے کے نقش و نگار کی جاذبیت کا اندازہ اس سے کریں کہ تاجے جیسا پتھر انسان موم کی طرح پگھل گیا تھا، اور اسی شہناز کی خاطر اپنے بڑے پیارے دوستوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ تاجا تو مجھے کہا کرتا تھا کہ عورت سے دور رہنا ورنہ پٹ جاؤ گے۔ وہ شہناز ایسے والہانہ انداز میں میرے ساتھ لپٹ گئی تھی کہ اس کے جسم کی تپش میرے جسم میں سرائیت کرنے لگی۔ اس کا قد مجھ سے 1-1.5 انچ کم ہی ہوگا۔ اس کا ریشمی دوپٹہ اور ریشم جیسے بال میرے گالوں اور ہونٹوں کو چھو رہے تھے اور مجھ پر سرور سا طاری ہوتا جا رہا تھا۔ اگر میں اپنے آپ پر قابو نہ پا لیتا تو مجھ پر خود فراموشی پھر خود سپردگی طاری ہو جاتی۔ یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ یہ جوان سال عورت جس کا حسن طلسم ہوشربا سے کم نہیں تھا، میرے باپ کی قاتلہ ہے، اور میں نے اس سے انتقام لینا تھا۔ اسے حمید اللہ خان کی جاگیر میں دیکھ کر میں ذرا سا بھی حیران نہیں ہوا تھا۔ اسے یہی ہونا چاہیے تھا۔ جب تاجا اور اس کے ساتھی مارے گئے تھے تو شہناز بھی غائب ہو گئی تھی۔ اسے خادہ ہی لے کر جا سکتا تھا۔ خادے نے شہناز کو یہاں پہنچا دیا ہوگا۔ میرے مشن کے لیے وہاں شہناز کی موجودگی نقصان دہ بھی ہو سکتی تھی اور فائدہ مند بھی۔ تم آ گئے سکندر؟ اس نے مجھے اپنی گرفت سے آزاد کر کے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بچوں کے سے اشتیاق اور شوخی سے کہا، میں تمہیں ہر وقت یاد کرتی رہی ہوں۔ مجھے کوئی بتاتا نہیں تھا کہ تم کہاں ہو۔ کوئی کہتا تھا کہ تمہیں 10 سال کی قید ہو گئی ہے، اور کوئی بتاتا تھا کہ تمہارے خلاف مقدمہ بنا ہی نہیں۔ حمید مجھے تسلیاں دیتا تھا کہ سکندر اگر قید نہ ہوا اور وہ زندہ رہا تو میرے پاس ضرور آئے گا۔ تم آ گئے سکندر،
اور وہ ایک بار پھر مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ اتنی تیز بول رہی تھی جیسے اس پر دیوانگی طاری ہو گئی ہو۔ اس کی وارفتگی کا یہ عالم تھا جیسے میرے وجود کو اپنے جسم کا حصہ بنا لینا چاہتی ہو۔ میں نے خاص طور پر اس کی ایک بات پر دھیان دیا۔ اس نے نوابزادہ حمید اللہ خان کو حمید کہا تھا اور ایسے بات کی تھی جیسے وہ اس کا ہم جولی ہو۔ حمید اللہ تو اپنے باپ سے بڑھ کر نواب تھا۔ مجھے خیال آیا کہ حمید اللہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہوگی، اسی لیے یہ بیگمات کے انداز سے اسے حمید کہہ رہی ہے۔ اس نے مجھے جھیل کے کنارے بٹھا لیا، کبھی اس کا بازو میرے کندھوں تک آ جاتا، کبھی میری کمر کے گرد لپٹ جاتا، اور وہ مجھے ایک جھٹکے سے اپنے ساتھ لگا لیتی۔ کہاں رہے تم؟ شہناز نے مجھ سے پوچھا۔ یہاں کیسے آئے ہو؟ جلدی تو نہیں چلے جاؤ گے؟ معلوم ہوتا ہے حمید اللہ نے تمہیں اپنی بیگم بنا لیا ہے، میں نے کہا۔ بیگم تو بنا لیا ہے سکندر، اس نے کہا، لیکن شادی کے بغیر۔ اس نے آہ بھر کر کہا، لیکن اب مجھے پرواہ نہیں، شادی ہو نہ ہو۔ حمید اچھا آدمی ہے، تم اپنی سناؤ نا۔ اس نے میرے بازوؤں اور میری ایک ران کو دبا دبا کر کہا، تم کتنے خوبصورت اور تنو من جوان نکلے ہو، خدا تمہیں نظر بد سے بچائے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ مجھے 10 سال نہیں، صرف 6 مہینے کی قید کی سزا ہوئی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا۔ میرا مقدمہ 3 ماہ بعد چلا۔ میرا جرم صرف یہ تھا کہ میں ڈاکوؤں کے ساتھ تھا۔ میں رہا ہوا اور ویسے ہی آوارہ پھرتا رہا، سوچ سوچ کر یہاں آ گیا۔ یہاں کیا کرو گے؟ شہناز نے پوچھا۔ اپنے گھر کیوں نہ چلے گئے؟ میں نے اب ڈاکو ہی بننا ہے شہناز، میں نے کہا۔ میں گھر جانا چاہتا تھا، ایک اس وجہ سے نہ گیا کہ اپنے گھر کی ویرانی کو دیکھ کر مجھ پر وحشت طاری ہو جائے گی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک پولیس انسپکٹر نے مجھے کہا تھا کہ اپنے گھر نہ جانا، وہاں تمہاری بہت بے عزتی ہوگی۔ وہ کہتا تھا کہ تم پر پولیس کی نظر رہے گی کہ یہ شخص خطرناک ڈاکوؤں کے ساتھ تھا۔ پھر شہر میں جہاں کہیں چوری یا ڈکیتی کی واردات ہوئی تو وہ تمہیں مشتبہ سمجھ کر پکڑ لیں گے۔ تم جانتی ہو شہناز، میرا وہاں ہے ہی کون؟ میں بے گناہ پکڑا گیا تو مجھے ضمانت پر رہا کروانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ تم اس انسپکٹر کی نہ مانتے؟ شہناز نے کہا۔ یہ انسپکٹر میرا ہمدرد تھا، میں نے کہا۔ تم بھی اسے جانتی ہو، اس کا نام ایوب ہے، تمہارے گھر اس کا آنا جانا تھا۔ اوہ، شہناز نے چونک کر کہا، وہ ایوب؟ اس نے میرے متعلق کچھ کہا تھا؟ سب کچھ کہا تھا اس نے، میں نے مسکرا کر کہا۔ مجھ سے پوچھتا تھا شہناز کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ میں تو گھر سے پہلے سے چلا گیا تھا۔ تم نے اسے بتایا تھا کہ میں نے تمہیں؟ نہیں شہناز، میں نے کہا، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، وہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر تھا۔ میں جیل سے نکل کر اسے ملا تو وہ سب انسپکٹر ہو چکا تھا۔ میں جھوٹ بول رہا تھا، صرف سچ یہ بولا کہ ایوب سب انسپکٹر ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اب اسے کسی تھانے میں لگایا جائے گا۔ اپنے متعلق میں شہناز کو ہر بات جھوٹی بتاتا رہا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں اور ہیروں جیسی اس کی چمکتی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سکندر، اس نے سسکی لے کر کہا، تم میرے ایک گناہ کی سزا بھگت رہے ہو۔ مجھے جو بھی سزا دینا چاہو میں قبول کر لوں گی۔ مجھ سے جو قیمت مانگو گے دوں گی۔ میرا جسم مانگو، میری جان مانگو، زہر دو، پی لوں گی۔ تم تو بڑی عزت والے خاندان کے لڑکے تھے، میں نے تمہیں ڈاکوؤں تک پہنچا دیا۔ ہو گیا جو ہونا تھا شہناز، میں نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ تم یہاں کیسے پہنچی تھی؟ خادے نے پہنچایا تھا، شہناز نے جواب دیا۔ وہ تو تمہیں یاد ہوگا کہ تاجے اور اس کے دوستوں میں لڑائی ہو گئی تھی۔ میں کمرے میں تھی اور میں بہت ہی ڈری ہوئی تھی کہ میں کن وحشیوں کے ہاتھ چڑھ گئی ہوں۔ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ تاجہ مارا جا چکا ہے۔ خادہ دوڑتا ہوا کمرے میں آیا اور اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کہا کہ نکلو یہاں سے، باہر خون ہو گیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن باہر نکل کر دیکھا کہ تاجا اور ایک آدمی خون میں لت پت صحن میں پڑے تھے۔ مجھے تمہاری ہوش ہی نہ رہی اور میں خادے کے ساتھ دوڑتی باہر نکل گئی۔ خادے نے ایک گھر سے گھوڑا لیا، اسے تیار کر کے مجھے اس پر سوار کیا، خود میرے پیچھے بیٹھا اور گھوڑے کو دوڑا دیا۔ صبح سے بہت پہلے ہم یہاں پہنچ گئے۔ خادے نے حمید اللہ کو جگایا اور اسے بتایا کہ تاجا اور ہمارا ایک یار اس لڑکی پر ایک دوسرے کو قتل کر بیٹھے ہیں۔ خادے کو ابھی یہ یقین نہیں تھا کہ دونوں زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ حمید اللہ نے مجھے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جسے میں بڑی اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ اس نے خادے کو تسلی دی اور کہا کہ تاجا یا کوئی اور مر بھی گیا ہے
تو وہ پرواہ نہ کرے۔ خادے نے کہا کہ وہ مر گئے تو نمبردار لاشوں کو نہیں چھپا سکے گا، پولیس آئے گی اور پکڑ دھکڑ ہوگی۔ حمید اللہ نے اسے کہا کہ تمہیں پکڑنے کے لیے یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ مجھے انہوں نے الگ کمرے میں رکھا، وہاں دو عورتیں اور بھی تھیں جو مجھے ملی لیکن میرے پاس بیٹھی نہیں۔ حمید اللہ نے 2-3 روز میری بہت خاطر تواضع کی۔ خادہ میرے پاس آتا رہا لیکن وہ اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بدنیتی یا بدتمیزی نہیں کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ حمید اللہ کون ہے؟ اس نے مجھے اس کے متعلق سب کچھ بتایا۔ حمید اللہ اکیلا بھی میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ پولیس کو شک ہو گیا ہے کہ اس نے ڈاکوؤں کو پناہ دے رکھی ہے۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ پولیس آ گئی تو میں بھی گرفتار ہو جاؤں گی۔ میں گرفتاری سے بہت ڈرتی تھی اور اس کی منتیں کرتی تھی کہ مجھے پولیس سے بچائے رکھے۔ آخر ایک روز خادہ اور حمید اللہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ خادہ یہاں سے جا رہا ہے اور میں حمید اللہ کے پاس رہوں گی، اور اگر گرفتاری کا خطرہ ہوا تو میں اور حمید اللہ یہ ظاہر کریں گے کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ میں گرفتاری سے بچنے کے لیے تو ہر طرح کی قیمت ادا کرنے کو تیار تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھ سے جو چاہے کہلوا لو، مجھے پولیس سے بچائے رکھو۔ خادہ چلا گیا اور میں حمید اللہ کے پاس رہ گئی۔ اس کے بعد شہناز نے مجھے جو باتیں سنائیں وہ مختصراً یہ تھیں کہ حمید اللہ نے شہناز کو باقاعدہ داشتہ بنا لیا۔ شہناز نے میرے آگے اعتراف کیا کہ اس نے جب حمید اللہ خان کی جاگیر دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ وہاں پہلے ہی جو دو عورتیں تھیں وہ بھی خوبصورت تھیں، لیکن وہ شہناز سے 8-10 سال بڑی تھیں۔ انہیں بھی حمید اللہ نے بن بیاہی بیویاں بنا رکھا تھا۔ شہناز کے سامنے دونوں کی حالت یہ ہو گئی جیسے چاند کو گرہن لگ گیا ہو۔ میں شہناز کا حسن اور اس کا طلسماتی اثر بیان کر چکا ہوں۔ اس اثر کو حمید اللہ نے ایسا قبول کیا کہ شہناز اس پر غالب آ گئی اور دونوں عورتیں باندیاں بن کر رہ گئیں۔ حمید اللہ نے مجھے ایک خوبصورت کھلونا سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، شہناز نے کہا، لیکن وہ میرے ہاتھ میں کھلونا بن گیا۔ ہوسکار مرد کی کوئی شخصیت نہیں ہوتی۔ حمید اللہ نواب زادہ ہے، اتنی بڑی جاگیر کا مالک ہے، لیکن میری انگلیوں پر ناچتا ہے۔ تم شاید یقین نہیں کرو گے کہ وہ میرے کمرے میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب میں اسے داخل ہونے دیتی ہوں۔ خادہ پھر بھی آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، شہناز نے جواب دیا، وہ تو آتا ہی رہتا ہے۔ وہ بھی تو تمہارے چاہنے والوں میں سے تھا، میں نے کہا، لیکن وہ مجھے لے کر جاتا کہاں؟ شہناز نے کہا، اس نے مجھے قیمت کے طور پر حمید اللہ کے حوالے کیا تھا۔ خادے کو پناہ کی اور وارداتوں کا مال چھپانے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ مجھے بعد میں پتا چلا تھا کہ حمید اللہ نے اس سے افزانے کے طور پر مجھے مانگا تو خادے نے مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ حمید اللہ ڈاکوؤں کو پناہ دیتا ہے، میں نے کہا، اسی لیے تو میں اس کے پاس آیا ہوں۔ خادے کے علاوہ یہاں اور کون کون آتا ہے؟ یہاں کوئی شریف آدمی نہیں آتا، شہناز نے جواب دیا۔ ایک بات کہو شہناز، میں نے پوچھا، تم حمید اللہ کی بیوی نہیں، یہ ایک عیاش نواب زادے اور ڈاکوؤں کی دنیا ہے، کیا تم یہاں گھبراتی نہیں؟ اور کیا تمہیں اپنا گھر اور عزت کی وہ زندگی یاد نہیں آتی؟ نہیں، شہناز نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، میں وہ دن یاد کرتی ہوں جب میں اپنے گھر میں رہتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے میں ڈاکوؤں اور فریب کاروں کی دنیا میں پیدا ہوئی تھی۔ میری ماں کو تم عزت دار عورت سمجھتے ہو، جس نے مجھے پہلے تمہارے باپ کے ہاتھ بیچا، پھر اس کا گھر مجھ سے خالی کروایا، پھر میرے ہاتھوں اسے زہر دلوایا، پھر مجھے سیٹھ ابراہیم کے ہاتھ بیچا۔ میں ایک مجرم ماں کی اعلی کار بنی رہی ہوں، اب تو میں رانی نہیں تو رانیوں سے کم بھی نہیں۔ میں نے اس ماحول کو اور یہاں کے ہر فرد کو دلی طور پر قبول کر لیا ہے۔ لیکن سکندر، اس نے آہ لے کر کہا، تمہیں دیکھا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے میری ذات میں انسانیت کی کچھ رمق ابھی باقی ہے اور میرے جذبات مر نہیں گئے۔ تم بھی میرے ہاتھوں میری ماں کی مجرمانہ ذہنیت کا نشانہ بنے تھے، لیکن میرے اندر یہ احساس زندہ ہے کہ میں نے تم سے جو کیا بہت برا کیا۔ شہناز جذباتی ہوتی چلی جا رہی تھی، اس کے بولنے کے انداز میں پختہ کاری تھی۔ میں ایسے محسوس کرنے لگا تھا جیسے وہ مجھ پر بھی چھا جائے گی۔ میں ہوسکار تو نہیں تھا لیکن جوان آدمی تھا، تندرست اور توانا تھا۔ مجھے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ میں اپنے مشن سے اور اپنے کردار سے ہٹ نہ جاؤں۔ میں نے باتوں کا رخ پھیر دیا۔ یہاں اکیلی کیوں گھوم پھر رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ یہ جگہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، شہناز نے جواب دیا۔ حمید یہاں نہیں ہوتا تو میں ادھر آ جاتی ہوں۔
وہ شام کو واپس آ جائے گا تو میں اسے کہوں گی کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھے۔ تم مجھے اس کے ہاتھوں مرواؤ گی، میں نے کہا۔ جوں ہی اسے پتا چلا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو تو وہ مجھے غائب کر دے گا یا چلتا کرے گا۔ وہ ایسی جرت نہیں کر سکتا، شہناز نے کہا۔ شہناز، میں نے کہا، ان نواب زادوں پر اتنا بھروسہ نہ کیا کرو۔ تمہیں دیکھ کر پہلی دونوں عورتوں کو بھول گیا ہے، تم سے زیادہ خوبصورت کوئی آ گئی تو تمہیں کباڑ خانے میں پھینک دے گا۔ شہناز کو اپنے آپ پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے کوئی اور جواب دینے کے بجائے کہا لگایا، آؤ چلیں، اس نے کہا۔ ہم دونوں اٹھے اور چل پڑے۔ وہ مجھے اس مکان میں لے گئی جسے میں نے محل لکھا ہے۔ وہاں اس نے جس طرح نوکروں کو حکم دیے اور میں نے جب اس کا کمرہ دیکھا تو اس میں کوئی شک نہ رہا کہ شہناز یہاں کی رانی ہے۔ مجھے وہ وہاں شہزادہ بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھ میں اتنی دلچسپی نہ لے۔ میں نے اسے وجہ یہ بتائی کہ جن عورتوں کو حمید اللہ نے اس کی وجہ سے الگ پھینک دیا ہے وہ اس کے خلاف کوئی سازش تیار کر کے اسے حمید اللہ کی نظروں سے گرا دیں گی۔ پھر بھی شہناز نے میری رہائش کا انتظام ایک شاہانہ کمرے میں کیا۔ سکندر، شہناز نے کہا، میری ایک بات مان لو۔ یہ تو حمید اللہ کو معلوم ہوگا یا ہو جائے گا کہ مجھے تم تاجے کے پاس لائے تھے، لیکن حمید اللہ کو یہ پتا نہ چلے کہ میں تمہاری ستیلی ماں رہ چکی ہوں۔ نہیں شہناز، میں نے کہا، ہمیں یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں تمہارے اور تمہاری ماں کے خلاف انتقامی کاروائی کرنے گیا تھا تو خادہ بھی میرے ساتھ تھا۔ ڈرو مت، حمید اللہ کو صحیح بات معلوم ہو بھی گئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سورج غروب ہونے کے بعد حمید اللہ خان آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ تم سکندر ہو نا؟ حمید اللہ نے کہا، دیکھو، میں تمہیں بھولا نہیں۔ میں شہناز سے کہتا رہا ہوں کہ سکندر یہاں ضرور آئے گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم جیل سے آئے ہو یا کہیں اور سے؟ 6 مہینے قید کاٹ کر آیا ہوں، میں نے کہا۔ اب آپ بتائیں کیا کروں؟ اس نے بھی مجھ سے پوچھا کہ میں اپنے گھر کیوں نہیں گیا، اور اسے بھی میں نے وہی غلط جواب دیا جو میں نے شہناز کو دیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ تاجے کے یار دوست کہاں ہیں، میں نے کہا۔ اگر خادہ کہیں مل جائے تو اس کے ساتھ لگ جاؤں، لیکن تاجے کے مرنے کے بعد وہ سب بکھر گئے ہوں گے۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں سکندر، شہناز بول پڑی۔ خادہ یہاں آتا رہتا ہے۔ اس نے حمید اللہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، گھبراؤ نہیں حمید، سکندر سے کچھ نہ چھپاؤ، اسے میری ذمہ داری پر یہاں رہنے دو۔ شہناز، حمید اللہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تمہیں سکندر پر پورا پورا اعتماد ہے۔ خادے نے آپ کو بتایا ہوگا کہ میں سکندر کی ستیلی ماں تھی۔ شہناز نے کہا، میں اب بھی اسے اپنا ستیلا بیٹا سمجھتی ہوں۔ یہ یہاں پناہ لینے آیا ہے اور میں اسے پناہ دوں گی، اور تم کسی اور شک میں نہ پڑ جانا۔ حمید اللہ نے شہناز کی بات ہنسی میں ٹال دی۔ اس سے میں نے اندازہ کیا کہ حمید اللہ کو شہناز پر پورا اعتماد ہے۔ شام کا کھانا ہر لحاظ سے نوابی کھانا تھا، اور اس کے ساتھ شراب بھی تھی۔ حمید اللہ تو پینے والا تھا، شہناز نے بھی تھوڑی سی شراب پی، لیکن میں اپنے آپ کو ہوش میں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے شراب پینے سے انکار کر دیا۔ کھانے کے بعد حمید اللہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اب بتاؤ سکندر، حمید اللہ نے پوچھا، کیا تم واقعی تاجے کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے آئے ہو؟ میں اتنی دور سوچے سمجھے بغیر نہیں آیا، میں نے کہا۔ جیل میں مجھے دوآبے کے علاقے کے 2 استاد ملے تھے۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں ڈاکوؤں کے ایک گروہ کے ساتھ پکڑا گیا ہوں۔ دونوں بڑے استاد تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھ میں ایسا ڈاکو بننے کی صلاحیت ہے جسے سارے ہندوستان میں شہرت حاصل ہوگی۔ ان میں ایک تو بہت بوڑھا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھ میں ایک خاص قسم کی عقل موجود ہے جو مجھے ہر میدان میں فتح دے گی۔ یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، حمید اللہ خان نے کہا، کہ تم میں کوئی خاص بات ہے جو دوسروں کو متاثر کرتی ہے۔ تمہاری عمر کے نوجوانوں پر کوئی اعتبار نہیں کیا کرتا، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ تم پر اتنا ہی اعتبار کروں جتنا اعتبار مجھے تاجے پر تھا۔ اگر آپ کو پھر بھی کچھ شک ہو تو شہناز سے پوچھ لیں، میں نے کہا۔ بے شک یہ میرے باپ کی بیوی تھی، لیکن اس کا حسن اور اس کی جوانی دیکھیں۔ یہ میرے ساتھ تاجے کے اڈے پر بھی رہی ہے، اس سے پوچھیں۔ میں نے اس کے ساتھ کبھی مذاق میں بھی بدتمیزی یا بیہودہ بات نہیں کی۔ میں نے تمہیں تاجے کے ساتھ دیکھا تھا، حمید اللہ نے کہا۔ میں نے تاجے سے پوچھا تھا کہ اس نے تمہیں کیوں ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس سطح کے ڈاکو نوعمر لڑکوں کو ساتھ نہیں رکھا کرتے۔ تاجے نے کہا تھا کہ اسے کسی بزرگ نے تمہارے متعلق بتایا تھا کہ یہ لڑکا کوئی معمولی لڑکا نہیں، اسے اپنے ساتھ رکھنا۔
ताजे نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تمہیں امیر کبیر والدین کی بیٹیوں کو پھانسنے اور انہیں گھروں سے بھگا لانے کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ تمہیں افسروں اور پولیس انسپیکٹروں کے بہروپ میں بھی نوسر بازی اور دھوکہ دہی کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو تمہیں خدا کی نعمت سمجھتا تھا۔ بیچارے کو موت نے مہلت ہی نہ دی۔ میں نے کہا، تم خادہ کے پاس جانا چاہتے ہو؟ حمید اللہ نے پوچھا۔ جانا تو میں اسی کے پاس چاہتا ہوں، میں نے کہا، لیکن خان صاحب میری ایک تجویز پر غور کریں۔ یہ پیشہ ور لوگ آپ کی جاگیر کو اپنی پناہ گاہ بنا لیتے ہیں اور مال یہاں رکھتے ہیں۔ ان پر مصیبت آ پڑتی ہے تو آپ کے پاس دوڑے آتے ہیں۔ آپ ان سے کچھ وصول کرتے ہیں یا نہیں، یہ الگ بات ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر کبھی مخبری ہو گئی اور پولیس نے یہاں چھاپا مارا تو پکڑے آپ جائیں گے، مال آپ کے قبضے سے برآمد ہوگا۔ مال لانے والے تو کہیں اور ہوں گے، گرفتار آپ ہوں گے۔ ابھی تک تو یہاں تک نوبت نہیں آئی، حمید اللہ نے کہا۔ تم کہنا یہ چاہتے ہو کہ میں ان سے تعلق توڑ لوں؟ نہیں، میں نے کہا، تعلق نہ توڑیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ہم اپنا گروہ بنا لیں اور یہی کام بڑے پیمانے پر کریں، نوابوں اور مہاراجوں پر ہاتھ صاف کریں، ریلوے کی مال گاڑیوں کو روک کر ان سے مال نکال لائیں، شہروں میں بینک ہیں، لاکھ پتی اور کروڑ پتی تاجر اور ساہوکار ہیں، مال تو اپنا ہو۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں، حمید اللہ نے کہا، لیکن اس کے لیے تجربہ کار آدمیوں کی ضرورت ہوگی۔ خادے کے ساتھ بات کریں، میں نے کہا۔ آپ مجھے اس کا ٹھکانہ بتائیں، میں اسے یہاں لے آؤں گا یا اس کے ساتھ بات کر لوں گا۔ وہ اپنی وارداتیں کرتا رہے، لیکن ہم کوئی بہت موٹا شکار دیکھیں تو خادہ اور اس کے آدمیوں کو استعمال کر لیا کریں گے، اس کے ساتھ سودا کر لیں گے۔ میرا خیال ہے وہ نہیں مانے گا، حمید اللہ نے کہا۔ اگر مان جائے تو آپ میری تجویز پر عمل کریں گے؟ میں نے پوچھا اور اس کا جواب سنے بغیر کہا، خان صاحب میں اب اس راستے سے ہٹوں گا نہیں۔ میں نے بہت بڑا پروگرام بنا رکھا ہے، آپ میرا ساتھ دیں گے؟ مجھے خادے کے ساتھ بات کرنے دیں۔ کر کے دیکھ لو، حمید اللہ خان نے کہا۔ اگر وہ مان گیا تو میں پہلے تمہارا پروگرام سنوں گا۔ میرا پروگرام بعد میں سننا خان صاحب، میں نے کہا، پہلے میرے خواب سن لیں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اپنی اس جاگیر کو دیکھیں، آپ کے لیے میں اسے کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اس جاگیر کو اور زیادہ پھیلانا ہے، اس کے ارد گرد کی زمینیں خرید لیں گے، ہم 10 گنا قیمت مالکوں کو دیں گے۔ اتنی زیادہ قیمت کے لالچ میں زمینوں کے مالک ہمارے پاس دوڑے آئیں گے اور ہمیں اپنی زمینیں پیش کریں گے۔ آپ گاؤں کے گاؤں خریدیں گے۔ میں چھوٹی چھوٹی وارداتوں کی بات نہیں کر رہا۔ نوابزادہ حمید اللہ خان بچہ یا نادان نہیں تھا کہ میں اسے سبز باغ دکھا رہا تھا۔ میں اسے جانتا تھا، وہ تو پہلے ہی ڈاکوؤں کو پال رہا تھا۔ میں اپنے مشن پر کام کر رہا تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ میرے آگے بھولا بنا ہوا ہے۔ ہاں بھائی سکندر، اس نے کہا، تاجے نے بتایا تھا کہ گلشن مر گئی ہے، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ میں نے کہا، دریا میں کود گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ یاد آتی ہے تو افسوس ہوتا ہے، اس نے کہا، میرے باپ نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ آپ باپ جیسے نواب بن سکتے ہیں، میں نے کہا۔ مجھے بتائیں خادہ کہاں ہے یا اسے یہاں بلا لیں؟ خادے کے ہاں تمہارا جانا ٹھیک نہیں، حمید اللہ نے کہا۔ وہ گلہ کرے گا کہ ایک نئے آدمی کو میں نے اس کا ٹھکانہ بتا دیا ہے۔ وہ 1 2 دنوں میں یہاں نہ آیا تو اس کا کوئی نہ کوئی آدمی آ جائے گا، میں اسے بلا لوں گا۔ میں نے انتظار کرنا ہی بہتر سمجھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، میں خود نہیں جاگا تھا، مجھے کسی نے جگایا تھا۔ آنکھ کھلی تو سب سے پہلی چیز جو مجھے نظر آئی وہ شہناز کا چہرہ تھا، جو مجھے بہت ہی بڑا اور پھیلا ہوا لگ رہا تھا، کیونکہ وہ میری آنکھوں کے بالکل قریب تھا۔ یہ چہرہ اوپر اٹھا اور میں انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ شہناز مجھ سے 5 6 سال بڑی تھی، لیکن اس کا انداز اور میرے ساتھ پیار ایسا تھا جیسے وہ مجھ سے 2 4 سال چھوٹی ہو۔ وہ میرے پاس پلنگ پر بیٹھ گئی۔ سکندر، اس نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا تم نے واقعی ڈاکو بننے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ تو کیا میں یہاں تم سے یا حمید اللہ سے ملنے آیا ہوں؟ میں نے کہا، لیکن تاجے اور خادے جیسا نہیں، بلکہ میں بہت بڑا ڈاکو بنوں گا۔ حمید اللہ کے ساتھ رات کو اس نے مجھے رات کی ساری باتیں سنائی ہیں، شہناز نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ پھر سوچ لو سکندر۔ حمید اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے پوچھا، کیا اسے میرا پروگرام پسند نہیں؟ پسند تو ہے، شہناز نے کہا، لیکن کہتا ہے کہ سکندر اناڑی ہے، کہیں پھنسا نہ دے۔
یہ میں بھی جانتا ہوں کہ مجھے تجربہ نہیں، میں نے کہا، اسی لیے میں خادے کو ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ میں نے شہناز کو بھی اس جاگیر کو ریاست بنانے کے خواب دکھانے شروع کر دیے۔ اور تم اس ریاست کی رانی ہوگی، میں نے کہا۔ حمید اللہ تو تم پر جان نثار کرتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ شادی کر لے گا۔ وہ تمہیں اس ریاست کی بیگم بنانا چاہتا ہے۔ حالانکہ حمید اللہ نے شہناز کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ حمید اللہ کی طرح شہناز کی بھی ذہنیت مجرمانہ تھی۔ دونوں میں فرق یہ تھا کہ حمید اللہ نوابزادہ تھا اور شہناز نوابزادی بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے شہناز کو شیشے میں اتار لیا۔ حمید اللہ نے مجھے خادے کا ٹھکانہ نہیں بتایا تھا، وہ شہناز نے بتا دیا۔ وہ جگہ کم و بیش 20 میل دور تھی۔ حمید اللہ نے کہا تھا کہ خادہ خود ہی آ جائے گا۔ میں نے کہا، لیکن شہناز، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ میں خادے کے پاس نہیں جاؤں گا، ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کر ادھر ادھر ہو جائے۔ کیا تم اسے ملا سکتی ہو؟ وہ اڑ کر آئے گا، شہناز نے کہا۔ میں آج ہی اسے پیغام بھیج دوں گی۔ تم حمید اللہ کو تیار کرو شہناز، میں نے کہا۔ ایک خزانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کسی ہندو ساہوکار کی تجوری نہیں جس میں سے ہم چند ہزار روپے نکال لائیں گے۔ لاکھوں اور کروڑوں کی بات کرو۔ شہناز نے اسی وقت خادے کو بلا لانے کے لیے اپنا ایک خاص آدمی بھیج دیا۔ میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ حمید اللہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں رات بہت دیر تک سوچتا رہا ہوں، حمید اللہ نے کہا۔ سکندر، تم دانش مند ہو، اب میرے دل کی بات سنو۔ تم کسی اور نیت اور کسی اور مقصد کے لیے یہ لائن اختیار کرنا چاہتے ہو، لیکن میری نیت اور میرا مقصد کچھ اور ہے۔ میں ایک نواب کا بیٹا ہوں، لیکن سکندر، میں اپنے نواب باپ کے ورثے کا وارث نہیں بن سکتا۔ کیا یہ جاگیر آپ کا کافی حصہ نہیں؟ میں نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ آپ کو یہ جو حصہ ملا ہے یہ بہت ہے۔ تم نہیں جانتے سکندر، حمید اللہ خان نے کہا۔ اس جاگیر کا آدھا رقبہ کئی اور کسانوں کی ملکیت تھا، جو میرے باپ نے نوابی دھونس اور دھاندلی سے اپنے ناجائز قبضے میں لیا۔ کسی کو چند روپے دے دیے، کسی کو ڈرا دھمکا کر بھگا دیا۔ اسے کچھ زمین انگریزوں نے انعام کے طور پر دے دی۔ انعام کس بہادری کا؟ انعام نہ کہو سکندر، حمید اللہ خان نے کہا، ایمان کی قیمت کہو۔ میرا باپ نام کا مسلمان ہے، وہ انگریزوں سے بڑھ کر کافر ہے۔ بڑے بڑے انگریز افسر اس کے ہاں آتے ہیں، بعض شکار کھیلنے آتے ہیں۔ میرا باپ انہیں اپنے حرم کی لڑکیاں پیش کرتا ہے، اپنی نئی نویلی بیویاں ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ حمید اللہ چپ ہو گیا، پھر گھونٹ سا نگل کر کہنے لگا، میری آنکھیں دیکھو سکندر، یہ نیلی اور کچھ سبز ہیں۔ اکثر لوگوں کو میری آنکھیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن کچھ دنوں سے یہ آنکھیں مجھے بے چین کرنے لگی ہیں۔ کیوں خان صاحب؟ میں نے پوچھا۔ آپ کی آنکھیں تو مجھے بھی اچھی لگتی ہیں، آپ کو ان سے بے چینی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ ان آنکھوں میں خنزیر کا تاثر ہے، حمید اللہ نے کہا۔ یہ کسی انگریز کی آنکھیں ہیں، میری رگوں میں خنزیر کھانے والوں کا خون دوڑ رہا ہے۔ خان صاحب، میں نے حیران سا ہو کر پوچھا، کیوں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پہلے بھی آپ کی یہی آنکھیں تھیں، اب آپ کو اچانک ان آنکھوں سے نفرت کیوں ہو گئی؟ تمہاری آنکھیں دیکھ کر، حمید اللہ نے کہا۔ تم مجھ سے 10-11 سال چھوٹے ہو، لیکن تمہارے سامنے بیٹھ کر میں نے ایسی کمتری محسوس کی تھی جیسے میں تم سے 10-11 سال چھوٹا ہوں۔ یہ تمہاری آنکھوں میں کوئی اثر ہے کہ تمہاری ہر بات میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میرا باپ یقیناً کوئی انگریز افسر ہے۔ میرے باپ نے میری ماں کو 1-2 راتوں کے لیے اسے پیش کیا ہوگا، اسی لیے میرے باپ نے اپنے محل سے اور اپنی ریاست سے مجھے چلتا کیا تھا۔ میں نے جرائم اور گناہ کے سوا کچھ اور سوچا ہی نہیں۔ وہ اب اس قسم کی باتیں کر رہا تھا تو میں نے خود محسوس کیا جیسے وہ مجھ سے 10-12 سال چھوٹا ہو۔ میں یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا اسے وہ اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی خیال اسے پریشان کر رہا تھا جس کے اظہار کے لیے اسے موزوں الفاظ نہیں مل رہے تھے، یا وہ دو متضاد خیالوں کے درمیان بٹ گیا تھا۔ خان صاحب، میں نے کہا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ محسوس کیا کر رہے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آئی سکندر، اس نے کہا۔ کبھی خیال آتا ہے کہ میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہوں اور میں خوش قسمت ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ میں گناہوں میں ڈوب گیا ہوں اور یہ کوئی زندگی نہیں۔ یہیں سے ذہن میں ایک اور خیال اٹھتا ہے کہ مجھے گناہوں میں پھینکا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اپنے باپ کے گناہ کی پیداوار ہوں۔
اب میرے اندر ایک اور تلخی پیدا ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے باپ نے اپنے آپ کو انسانوں کا خدا سمجھ رکھا ہے۔ اس نے مجھ سے گلشن آرا لے لی تھی اور مجھے قتل کی دھمکی اور لالچ دے کر چلتا کیا۔ اس وقت تک معلوم نہیں وہ کتنے آدمیوں اور کتنی عورتوں کو مروا چکا ہے۔ تم خوش قسمت تھے جو موت سے بچ نکلے تھے۔ اسے اتنا اختیار کس نے دیا ہے؟ انگریزوں نے اسے اختیارات دے رکھے ہیں، میں نے کہا۔ انگریزوں نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ ان کا قانون اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے، حمید اللہ نے کہا۔ لیکن انگریزوں نے ان نوابوں اور مہاراجوں سے نگاہیں پھیری ہوئی ہیں۔ انگریز چاہتے ہی یہی ہیں کہ ان کے یہ گماشتے جو ریاستوں کے نواب اور مہاراجے بنے ہوئے ہیں، انسانوں کو چوس چوس کر انہیں تاج برطانیہ کا غلام بنائے رکھیں۔ یہ برطانیہ کی شہنشاہی کے ستون بنے ہوئے ہیں۔ خان صاحب، آپ ان کے خلاف کر ہی کہہ سکتے ہیں، میں نے کہا۔ لعنت بھیجو ان پر۔ میں نے رات آپ کو ایک راستہ دکھایا ہے، میں آپ کو نواب بنا دوں گا۔ اسی تجویز پر غور کر رہا ہوں، حمید اللہ نے کہا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مجھے یہ خیال آئے جو مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ بیان کس طرح کروں۔ وہ میری طرف جھکا اور راز کی بات کہنے کے لہجے میں بولا، میں انگریزوں کی شہنشاہی کی جڑیں کاٹوں گا۔ میں اپنے باپ کے محل کو لوٹوں گا اور اسے آگ لگا دوں گا۔ لیکن سکندر، اس کے لیے ہمیں تجربہ کار آدمیوں کی ضرورت ہے۔ مجھے تمہاری تجویز پسند آئی ہے کہ ہم بہت بڑے پیمانے پر ڈاکے ڈالیں گے، لیکن ہمیں اپنا مقصد بدلنا ہوگا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ تجویز میں نے ہی پیش کی ہے، میں نے کہا۔ ساتھ کیوں نہیں دوں گا؟ آپ اپنا مقصد بیان کریں۔ وہ میں بیان کر چکا ہوں، اس نے کہا۔ انگریزوں اور نوابوں اور مہاراجوں کی حکومت بلکہ فرعونیت ختم کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں خزانے چاہیے، رائفلیں، ریوالور اور مشین گنیں چاہیے۔ ان چیزوں کو ہم ڈاکے ڈال کر حاصل کریں گے۔ ڈاکو میرے ہاتھ میں ہیں، یوں کہہ لو کہ ڈاکو تو میں پہلے ہی ہوں۔ آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ ڈاکے کہاں کہاں ڈالے جائیں گے؟ میں نے کہا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، تمہیں شاید معلوم نہ ہو، مہینے کی آخری تاریخوں میں کسی ایک دن ایک ریل کار گزرتی ہے۔ یہ دلی تک جاتی ہے۔ اس میں سرکاری خزانہ جاتا ہے۔ تم شاید جانتے ہوگے کہ ریلوے لائن یہاں سے تقریباً 15 میل دور سے گزرتی ہے۔ میں نے کئی بار اسے دیکھا ہے۔ تقریباً اتنی ہی دور کچھ پہاڑی علاقہ آتا ہے جس میں بہت سے موڑ ہیں۔ وہاں ریل کار کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ 10-12 آدمی بھی ہوئے تو ہم اسے روک کر اس میں سے مال بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے ساتھ صرف 3 گورے سپاہی گارڈ کے طور پر ہوتے ہیں۔ اس کا مال یہاں تک پہنچ گیا تو کوئی شک نہیں کر سکتا کہ اس ڈکیتی میں میرا بھی ہاتھ ہے۔